औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वजीफ़ा मैं ख़ास तौर पर अपनी उन बहनों माँओं के लिए लेकर आई हूँ जो अपने भाइयों को बेटियों को कामयाब होता हुआ देखना चाहती हैं। यूँ तो ये वजीफ़ा कोई भी कर सकता है, अपने लिए कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वालिदैन ही दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी औलाद को अपने से बढ़कर तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफ़ा मैं ख़ास तौर पर उन माँओं बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो अपने बेटों को कामयाब होता हुआ देखना चाहती हैं। सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये छोटा सा वजीफ़ा है। अगर आप रोज़ाना का मामूल बना लेती हैं, इंशाअल्लाह आप 6 अपने बेटे अपनी औलाद को कामयाब होते हुए देखेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया आपके बेटे की किस्मत पर रश्क करेगी और उसकी मिसालें देगी। वो लोग जो ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफ़ा लाज़मी कीजिए और इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के फ़ज़ाइल और बरक़ात की वजह से उनके बेटे, उनकी औलाद दुनिया के हर मामले में तरक्की की मनाज़िल तय करेगी। नाज़रीन, ये इतना तेज़ वजीफ़ा है कि फ़ौरन बारगाह इलाही पहुंचकर आपकी दुआ कबूल करवाता है। ये वजीफ़ा ज़िंदगी के हर मसले के हल के लिए काफ़ी है। अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को लाज़मी कर लीजिए। वो लोग जो दुनिया के तमाम मसाइल से तंग आ चुके हैं और अपनी औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, उनसे गुजारिश करूँगी कि वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा लाज़मी कर लें। यह ख़ास वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ने वाला रब काबा को राज़ी कर लेता है और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल, परेशानी, तंग दस्ती टल जाती है। सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का कमालात हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो आज का ये वजीफ़ा बताए गए इस तरीके से एक बार मेरे कहने पर करके देख लीजिए। नाज़रीन, शर्तिया कहती हूँ आप तमाम वज़ाइफ भूल जाएंगे। सिर्फ़ एक बार पढ़ने की देर है। ये वजीफ़ा आज तक जिस किसी को बताया, जिस किसी ने पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाजा है। ये वो वजीफ़ा है कि जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इस अमल की बरकत से आपकी औलाद की भी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह आपकी औलाद दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की करेगी। एक मर्तबा एक साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुए और फरमाया, मैं तंग दस्त हूँ और घर के हालात ख़राब हैं। बेटे का कारोबार नहीं है और वो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, तंग दस्त है। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक दूसरा शख्स आकर कहता है कि हज़रत मैं बे औलाद हूँ, परेशान हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक तीसरा शख्स आकर कहता है कि मेरे घर में परेशानियाँ हैं। मौला अली उससे भी फरमाते हैं कि जाओ इस्तग़फ़ार करो। नाज़रीन, जब वो तीनों शख्स चले गए तो पास बैठे एक बंदे ने हज़रत अली से पूछा कि मौला अली, आपके पास 3 बंदे आए, तीनों ने आपके मुख्तलिफ़ मसाइल पेश किए और आपने तीनों को एक ही वजीफ़ा बताया। तो मौला अली ने फरमाया कि हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह होते हैं। अगर किसी का रिज़्क़ तंग हो जाता है तो वो तौबा करे। अगर परेशानियाँ किसी की जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे। अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे। अगर किसी के घर फाके हैं, गुर्बत है, तो वो तौबा करे। तौबा का ज़िक्र, इस्तग़फ़ार रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़ज़ानों से दिया जाता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तग़फ़ार करो और बाज़ औक़ात इंसान से जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया के कोई जादू जिन्नात, कोई वजीफ़ा अमाल, कोई भी अमल आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहता। तो जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, नाज़रीन, आप कामयाब ही नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और ये समझिए कि कामयाबी का एक राज है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें बताया है। मैं लोगों के वज़ाइफ़ सुनता हूँ, बड़े-बड़े वज़ाइफ़ बताते हैं, बड़े-बड़े दर्स देते हैं, लेकिन हम में से, आप में से बहुत से लोग उन बातों को पहले से जानते हैं। मकसद क्या है कि कोई एक ऐसा अमल बता दिया जाए जो हमें वाक़ई कामयाब कर दे। तो नाज़रीन, इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमारी यकीनी कामयाबी का ज़ामिन है। हमारे गुनाह ही हैं जिनकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और अगर आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, क्योंकि नाज़रीन, दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है।
اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں کہ اس کی طلب کے بارے میں ہے، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ناظرین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ تو ناظرین، سوچئے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اللہ سے دن میں 100 بار استغفار مانگ رہی ہے تو استغفار کی اہمیت اور افادیت کتنی ہوگی، اور میرے اور آپ کے لیے استغفار کتنا ضروری ہوگا۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد اور تقوی کا پیدا ہونا، وقار اور بربادی میں اضافہ ہونا، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات ملنا، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہونا، اور بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا مزین ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور استغفار کے اوقات، وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر دنیا سے قریب آنے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ تو ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اب سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی ترقی یقینی بنا دے گا، اور لوگ آپ کی اولاد کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کندن ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو قرآن مجید کے اندر سے ہی ایک سورت اور ایک آیت کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اور محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر اس سے بھی بڑا آدمی بنے، اس سے بھی بڑا انسان بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہی ہوں کہ جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبر تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا، اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی
واپس ادھر آیا اور پھر بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کی ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ میں کہتا رہا، یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں، آج میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر محلے والے حیران ہو گئے کہ 36% نمبروں پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اور اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور اس نے دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور خوش کروں گا۔ اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحانات میں اسے اچھے نمبر ملے اور یوں اگلے سال اسکول میں ٹاپ کر گیا۔ تو ناظرین، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر تمام والدین سوچ کو بدلیں، نہ کہ بچوں کو ٹارچر کریں، جیسے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی طرف سے چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان نسخوں کے ساتھ ساتھ قرآنی اور نبی نسخوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور ایسا ہی ایک قرآن ہی نسخہ اور قرآنی وظیفہ میں اب آپ کو بیان کرنے لگی ہوں۔ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی زیادہ محبوب سمجھتے تھے۔ تو ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی کی ہی تلاوت کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ میں قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہیت ہے، اور وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں بیٹے یا بیٹی کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے ناظرین، وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ تو جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادت میں سب سے افضل عبادت درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور پھر رب سے جو مانگتا ہے تو رب بھی اسے عطا کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ورنہ تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور 100 بار جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، اس صورت کی فضیلت و برکت سے انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی،
اور کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدر ہوگی۔ 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ اللہ کے نام ہیں یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے 11 مرتبہ ان ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، یا رزاق یا فتاح۔ اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق یعنی رزق دینے والی ذات، مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات، یا رزاق یا فتاح پکارنے کی دیر ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاق یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اب جو وظیفہ کرنا ہے، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور آخر میں آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار کرنا ہے، یعنی سورۃ الکوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مانگنا ہے، اور اس یقین اور بھروسے سے مانگنا ہے کہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین، دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے بلکہ کامل یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی، اور لوگ آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے، اور دنیا انشاءاللہ آپ کی اولاد کی مثالیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآنی وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔